रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है अवामी मसाइल और उनका हल। आज का मौजू होगा लॉकडाउन में मखैर हज़रात का किरदार। मेरे साथ आज जो मेहमान मौजूद हैं उनका नाम है खुर्रम सज्जाद ऐवान, सदर हैं आला अस्मत फाउंडेशन मंडी पाउद्दीन के। और साथ दूसरे जो साथी हैं हमारे साथ मेहमान, उनका नाम है एजाज अहमद जंजुआ साहब। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी सर, खुर्रम सज्जाद ऐवान साहब बताइएगा कि आपकी जो फाउंडेशन है क्या काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 94 स्टूडियो का मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने अल अस्मत फाउंडेशन का जो पैगाम है उसको डिलीवर करने के लिए यहाँ पे मदऊ किया। स्पेशली मलिक साहब का मैं इंतहाई मशकूर हूँ। इसके हवाले से जो मलिक साहब ने अल अस्मत फाउंडेशन का जो पर्पस है वो मखलूक़ खुदा की खिदमत है। मखलूक़ खुदा की खिदमत के लिए मेडिकल का शोबा है, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो फाउंडेशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है। उसके अलावा दस्तरखान है। तीसरा, एजुकेशन के फील्ड में भी हमारा जो अल अस्मत फाउंडेशन है वो अपना किरदार अदा कर रही है। सबसे पहले मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो मेडिकल का जो शोबा है, इस शोबे में हमारी जो फाउंडेशन ने हॉस्पिटल अल अस्मत के नाम से जो हॉस्पिटल बनाया है, डॉक्टर्स बैठ रहे हैं और सिर्फ 50 रुपये पर्ची के साथ आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से अपना चेकअप करवा सकते हैं। और इसमें एक स्पेशलिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, गायना स्पेशलिस्ट डॉक्टर, तो ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। प्लस इसमें 50 रुपए में मेडिसिन भी जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको इसमें 50 रुपए में मेडिसिन भी दी जाती है। मेडिसिन भी दी जाती है, चेकअप भी है और प्लस मेडिसिन भी है। इसमें चेकअप के हवाले से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो इस हवाले से फ़ायदा उठा सकते हैं कि आप चेकअप करवाएं, 50 रुपीज़ की टोकन लें, पर्ची लें और मेडिकल स्टोर से जो डॉक्टर नुस्खा लिखता है वो आप मेडिकल स्टोर से अपना जो है वो परचेज कर लें। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए हमने एक अलग डोनेशन बनाया है कि जिसके एडमिन जो हमारे हैं वो आबद अजीज साहब हैं। डॉक्टर साहब जो नुस्खा लिखते हैं वो पर्ची जाती है आबद अजीज साहब के पास, वो उसको अप्रूव करते हैं और उसके बाद उसको फ्री मेडिसिन जो भी डॉक्टर साहब लिखेंगे वो फ्री मेडिसिन दी जाती है। ठीक है। उसके अलावा बाकी जो ओटी के हवाले से मामलात हैं, नॉर्मल डिलीवरी है, अपना सिजेरियन है, उसमें भी बहुत ही मुनासिब चार्जेज के साथ जो अल अस्मत हॉस्पिटल है वो अपनी सर्विसेज जो है अपना जो लोग डिजर्विंग हैं उनको मुहैया कर रहे हैं। मसलन नॉर्मल डिलीवरी 4500 रुपये में है, उसके टोटल एडमिशन हर चीज़ इसी में। कितने दिन लगते हैं नॉर्मल डिलीवरी में आप अस्पताल वहाँ पर पेशेंट को नॉर्मल में तो मेरा ख्याल उसी वक्त 2, 3, 4 घंटे बाद मेरा ख्याल फारिग कर देते हैं। जी हाँ, अगर एक दिन रखना भी पड़े तो 4500 रुपये चार्जेस हैं उसके ऑपरेशन के नॉर्मल के जो है, और दूसरी जो है वो 10,500 सिजेरियन जो है वो बड़ा। उसमें सारा कुछ मेडिसिन, सारा कुछ ऑपरेशन वगैरह मुकम्मल है। इसमें मेडिसिन शामिल, मेडिसिन के अलावा बाकी कोई इजाफी चार्जेस नहीं, कमरे वगैरह का सब कुछ, सब 10,500 रुपये जो है वो। अच्छा, अगर कोई ऐसा पेशेंट आ जाता है जिसके पास वो 10,500 रुपये भी नहीं है, फिर कोई उसके लिए पैकेज है? उसके लिए भी हमने रखा हुआ है अलग से, एक हमारा डोनेशन के नाम से वो एक है हमारा फंड है कि जिसमें 30,000 40,000 वो हमा वक्त होता है। जो बंदे मसलन कई लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं यार हमारे पास सिर्फ 5,000 है, हम 5,000 ही दे सकते हैं, तो उसमें 5,000 जो हमारा एक अलग फंड है उसमें से वो दिया जाता है। जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है। तो अगर इस तरह के बेशुमार पेशेंट्स आते हैं कि जो कहते हैं यार हमारे पास 3,000 नहीं है, 2,000 नहीं है, हालांकि 10,500 भी ऐसे चार्जेस हैं
کہ جو اگر آپریشن ہوتا ہے جو ایٹ دا اسپاٹ ڈاکٹر اس کو کرتے ہیں وہ تقریباً ان کو آپ فارغ کریں تو میرا خیال ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا۔ اچھا ایک بات دیکھنے میں آئی ہے کہ خواتین جو ہوتی ہیں نا وہ سرکاری ہاسپٹل میں جو ہے وہ نفسیاتی طور پر مطمئن نہیں ہوتی ہیں، اسی طرح جو یہ رفائی ادارے بنے ہوتے ہیں وہاں پر بھی آپریشن کروانے میں نا تھوڑا سا وہ پریشانی کا ان کا نفسیاتی طور پر جو ہے نا پریشان ہوتی ہیں کہ یہاں پر کچھ ایسا نہیں ہو جائے، کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ کے اسپتال میں جو ہے وہ اچھی کیئر کی جاتی ہے، بندہ جو ہے وہ خواتین جو ہے بالکل ایزی ہو کے آئیں، کوئی معاملہ ایسا؟ اصل میں نا ملک صاحب اس میں بات جو مین چیز ہوتی ہے وہ کوالیفائڈ ڈاکٹر پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں معاملات کی، کون سا ڈاکٹر جو ہے ڈاکٹر پہ سروسز جو دے رہا ہے وہاں پہ اچھا ڈاکٹر ہوگا، اس کی ریپیوٹ اچھی ہوگی، ہاسپٹل کی سروسز کے حوالے سے معاملات اچھے ہوں گے تو لوگ ڈیفینیٹلی وہ چوز کریں گے کہ یار اگر وہ سروسز دے رہے ہیں تو وہ مطمئن ہے۔ مثلا فار ایگزامپل یہ ہے کہ ہمارا جو وارڈ کے معاملات ہیں وہاں پہ گرمیوں میں ہم نے اے سی کی سہولت ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ جو ہے وہ ٹوٹل فلائی معاملات ہیں، لیکن سردیوں میں جو ہے وہ ہم نے ہیٹر تک پیشنٹس کو جو ہے وہ پرووائڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور صفائی کے معاملات الحمدللہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈاکٹرز وغیرہ بھی وہاں پہ او ٹی کے معاملات انہوں نے۔ اچھا آپ نے وہ وارڈ بنایا ہوا ہے جس میں سارا معاملہ ہوتا ہے کہ الگ الگ جو ہے روم بنائے ہوئے ہیں جو پیشنٹ کو دے دیا جاتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس 2 فلورز ہیں، جو گراؤنڈ فلور ہے وہاں پہ او پی ڈی کے سارے معاملات ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے، وہاں پہ لیب بھی بنی ہوئی ہے، میڈیکل سٹور ہے، اس کے علاوہ 2 ڈاکٹرز روم ہیں، ایک ایڈمن روم ہے، ریسیپشن ہے، سیٹنگ ہے پیشنٹ کی۔ جو نیچے ہے وہ وارڈ میں ایک تو او ٹی ہے، لیبر روم ہے الگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ وارڈ کے تقریباً 10 بیڈ جو ہے نا وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، اور ان کو بھی تقریباً سیپریٹ کیا گیا ہے پردوں کے ساتھ تاکہ جو پرائیویسی ہے وہ قائم رہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا آپ کے پاس صرف 2 ڈاکٹر ہیں چائلڈ اور گائنیکالوجسٹ جو آپ بتا رہے ہیں؟ ہمارے پاس ایک چائلڈ اسپیشلسٹ بھی ہیں، وہ بھی اپنے شام 4 بجے سے تقریباً 7 بجے تک وہ بھی اپنی سروسز روزانہ بیٹھتے ہیں ڈیلی بیس پہ روزانہ چائلڈ اسپیشلسٹ جو ہیں وہ شام 4 بجے سے، ناظرین آپ کے لیے 6 بجے تک، شام 4 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک جو ہے وہ چائلڈ اسپیشلسٹ وہاں پر بیٹھتے ہیں، اور 50 روپے میں چیک اپ بھی ہوتا ہے، اور جو افورڈ نہیں کر سکتے دوائی بھی ان کو مل جاتی ہے۔ اصل میں یہ مقصد ملک صاحب یہ ہے کہ یہ آواز یا لوگوں تک جہاں تک پہنچے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، جو ڈیزرونگ ہے وہ بھی فائدہ اٹھائیں، جو ڈیزرونگ نہیں ہے ایک اچھا کوالیفائڈ ڈاکٹر بیٹھ رہا ہو تو میرا خیال ہے اس کے ساتھ یہ 500 1000 بھی چارج کرتے ہیں، 700 بھی چارج کرتے ہیں، تو اس سے وہ ڈاکٹر تو کوالیفائڈ ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر بیٹھ رہا ہے تو میرا خیال ہے 50 روپے میں۔ اچھا جو آپ کی گائنیکالوجسٹ ہیں وہ کتنے بجے سے کتنے بجے تک بیٹھتی ہیں؟ ان کی ٹائمنگ ہے تقریباً 4 بجے سے شام 6 بجے تک، 7 بجے تک، اگر شام 4 بجے سے شام 7 بجے تک، شام 7 بجے تک۔ ناظرین یہ غور سے سنیے، گائنیکالوجسٹ جو ان کی ڈاکٹر ہیں وہ عصمت فاؤنڈیشن اسپتال جو ان کا ہے اس میں بیٹھتی ہیں، شام 4 بجے سے شام 6 بجے تک یا 7 بجے تک بیٹھتی ہیں، وہ بھی 50 روپے میں چیک اپ کرتی ہیں۔ اس میں کیا الٹرا ساؤنڈ کی کیا آپ کے پاس سہولت ہے؟ الٹرا ساؤنڈ کی ہمارے پاس الحمدللہ جو ہم مشین ہے وہ جاپانی مشین ہے، بڑی اچھی، کیونکہ پہلے ہمارے پاس تھی ڈاکٹر کرن بشیر تھی، گائنیکالوجسٹ تھی، تو انہوں نے اس کو ریکمینڈ کیا، بہت اچھی مشین ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بتایا بھی تھا کہ منڈی میں صرف 3-4 مشینز ہیں وہ جاپانی جو جن کا رزلٹ اور ریزولوشن بہت اچھا ہے، اس کی بھی ہمارے پاس سہولت جو ہے نا وہ۔ اچھا وہ الٹرا ساؤنڈ کے کتنے چارجز کر رہے ہیں؟ 200 چارجز ہیں۔ اچھا 200 ہے اس کے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ڈاکٹر بیٹھتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہمارے پاس سمپل MBBS ہیں، ڈاکٹر انا حسین صاحبہ، ان کی مارننگ کو ہوتی ہے 10 بجے سے تقریباً دوپہر 1 بجے تک، وہ اپنی جو ہے نا وہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، صبح 10 بجے سے دوپہر 1 بجے تک، دوپہر 1 بجے تک، وہ 50 روپے میں سارا چیک اپ وغیرہ کرتی ہیں، ڈیلی جو OPD جو ہے وہ ہینڈل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا۔ ساتھ ہمارے اجازت احمد جنجوعہ صاحب موجود ہیں، ان کی جو ہے ایک فلاحی تنظیم ہے حقوق انسانی کے نام سے، تو آپ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں آج کل لاک ڈاؤن میں، یا آپ کی تنظیم جو ہے وہ کیا کام سر انجام دے رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری NGO 1993 سے رجسٹرڈ تھی، میڈیکل کے شعبے میں 3 ڈسپینسریاں شفقت آباد،
मदरे और मलकवाल, हम उस पर काम कर रहे थे। इसके अलावा एजुकेशन के सिलसिले में हमारे 3 ट्यूशन सेंटर थे जो बिला मुआवजा मुस्तहिक लोगों को एजुकेशन देते थे। दीनी दरसगाहें 2 चल रही थी। ये पिछले दिनों कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है NGOs के हवाले से, तो उसमें हमारे रजिस्ट्रेशन का कोई मसला बन गया। फिल वक्त तो हम सरकारी सतह पर तो हमने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिए हैं, लेकिन आज का आपका मौजू है लॉकडाउन के हवाले से। चले अवामी खिदमत करने के लिए है, लेकिन हमारे वो रज़ाकार जो लोगों की खिदमत कर रहे थे, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने सफ़ेद पोश तबका के लिए बेअंदाज खिदमत सर अंजाम दी, तमाम दोस्त अवाम के साथ मिलकर भी और अलहदा भी। आज जो सबसे बड़ा मसला था लॉकडाउन में, वो था सफ़ेद पोश तबका के कारोबार की बंदिश। वो ना तो किसी के आगे हाथ फैला सकते थे, ना ही कोई सरकारी एड ले सकते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी NGO ने मुखय्यर हजरात के तावन से कम अज कम 800 से 1 खुराक का बंदोबस्त उनका किया, उन तक खुराक पहुंचाई, माली इमदाद पहुंचाई, और अल्हम्दुलिल्लाह एक भी तस्वीर नहीं बनाई, बल्कि उन लोगों को ये पता तक नहीं कि हकूक़ इंसानी सोसाइटी या फलां शख्सियत ने उनकी मदद की है। क्योंकि ये वो मरला है जहाँ पे इस्ते नफस का इम्तिहान शुरू होता है। क्योंकि इस मुश्किल हालात में लोगों के इस्ते नफस को महफूज रख के अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर किरदार अदा किया। क्योंकि हमारा नारा ही सिर्फ इस्ते नफस की बहाली है, एहतराम, इंसाफ और अमन। हकूक़ इंसानी सोसाइटी इस नारे के नीचे अवामी खिदमत के लिए दिन रात सरबर्दां है। हमारे रज़ाकार, हमारे कारकुन काबिल सताइश हैं, मैं उनको हमेशा खराज तहसीन पेश करूँ। जी, कुछ कमेंट्स शामिल करते हैं। मियाँ ज़िया साहब हैं, प्राउड खुरम भाई, चौधरी तनवीर सैन साहब हैं हमारे साथ, नवाज मलिक साहब हैं, मलिक नईम है, इजाज़ अहमद जो साहब की ID है, और मजहर इकबाल गोंदल साहब हैं सीतामढ़ी से। अस्सलाम वालेकुम जनाब मलिक साहब, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और साथ हैं तसद्दुक़ हुसैन गोंदल साहब, तो फैल मोहम्मद हैं, दीवान शमीम साहब हैं, शुक्रिया मागर साहब हैं, और रुस्तम हैं, साथ शमसा चौधरी हैं और शायद राजा साहब। अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, क्या हाल हैं? ठीक हैं। अच्छा जी, प्रोग्राम को लेकर आगे चलते हैं। आपने एक बात की कि लैब भी है आपकी, तो वो लैब क्या कर रही है? कुछ दूसरी जो लेबॉर्ट्रियाँ हैं उनसे जो है वो टेस्ट जो है कम कीमत में करके दे रही है आपकी? लैब के हवाले से जो मलिक साहब चार्जेस हैं ना, वो इंतहाई मुनासिब हैं। जो बाहर मार्केट में जो रेट्स हैं उससे मेरे ख्याल 50% से भी कम रेट हैं। 50% से भी कम रेट है। तो आपकी लेबॉर्ट्री में तमाम जो दूसरी लेबॉर्ट्री में टेस्ट हो रहे हैं, तमाम टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनका रेट जो है 50% से भी कम है। जी, जबरदस्त हो गया। और वो आप कैंप वगैरह लगा रहे थे डॉक्टर को साथ ले जाकर, जो दूसरे जो है देहात में, उसका क्या सिलसिला है, क्या तरीका? कैंप के हवाले से ये था कि जो हमारा शेड्यूल इस कोरोना क्राइसिस से पहले जो चल रहा था, वो तकरीबन हर फ्राइडे को हमारा कैंप किसी न किसी जगह हमारा ज़रूर लगता था। उसमें किसी गांव में, किसी मोहल्ले में वो लग रहा था, और उसमें जितनी मेडिसिन्स थी, एक तो चेकअप फ्री होता था, दूसरा मेडिसिन्स फ्री लोगों को जो है ना, मतलब 50 रुपए वहाँ पर आप नहीं ले रहे? नहीं, उसमें बिल्कुल फ्री है, उसमें बिल्कुल। बल्कि एक तो ये मियाँ साहब का तशरीफ वाले डेरा मियाँ साहब, वहाँ से एक जो आई का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, वो आता था हर महीने का तीसरा जुमा। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि ये कोरोना क्राइसिस जब इंशाल्लाह खत्म होगा तो इसके बाद उनकी रूटीन जो दोबारा इसी तरह बहाल हो जाएगी। हर महीने का तीसरा जुमा ये अल-अस्मत अस्पताल जो है पंजाब सेंटर में, वहाँ पे कैंप लगते हैं बाद नमाज जुमा। तो वहाँ पे टोटल फ्री चेकअप होता है, मुकम्मल मेडिसिन जो है वो फ्री दी जाती है। वो किस चीज के डॉक्टर हैं? वो आई स्पेशलिस्ट है। आई स्पेशलिस्ट है। ऑपरेशन वगैरह भी वहाँ पर करते हैं? ऑपरेशन के जो पेशेंट्स होते हैं वो तो उधर हम रेफर कर देते हैं, लेकिन वहाँ भी वो तकरीबन फ्री है। बड़े माइनस से थोड़े से चार्जेस अगर कोई लेंस वगैरह के होते हैं, तो अदरवाइज वो टोटल फ्री है। वहाँ भी मियाँ साहब
اپنا قدر شریف، ہاں جی، تو وہاں بھی فری ہے، لیکن یہاں آ کے وہ فری سروسز ہمیں جو ہے نا وہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اسپتال کے علاوہ آپ کی جو ہے یہ فاؤنڈیشن کیا کر رہی ہے؟ ہاسپٹل کے علاوہ جو دوسرا جو ہمارا ہے پروگرام جو چل رہا ہے وہ دسترخوان کے حوالے سے ہے۔ اس میں دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا جو ہے وہ مہیا کیا جاتا ہے۔ العصمت دسترخوان کے نام سے یہ پروگرام ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور یہ بھی پنجاب سینٹر میں ہے۔ اور اس میں یہ جو ہم ابھی جو کرونا کرائسس چل رہا ہے، اس میں 20 روپے میں کھانا دے رہے ہیں۔ اچھا، 20 روپے میں کھانا دے رہے ہیں؟ جی۔ اس سے پہلے کتنے میں دے رہے تھے؟ اس سے پہلے جو وہ 40 روپے میں تھا۔ 40 روپے۔ اب 20 روپے میں آپ کیا کیا مہیا کر رہے ہیں؟ اس میں 20 روپے میں یہ ہمارا ایک مینیو بنا ہوا ہے، جس میں سبزی بھی ہوتی ہے، دال بھی ہوتی ہے پورے ویک کا، چکن بھی وغیرہ بھی ہوتا ہے، یعنی کہ روز الگ الگ ڈشز جو ہے نا وہ بنائی جاتی ہیں، تیار کی جاتی ہیں۔ اور اس میں بڑا الحمدللہ بڑا معیاری کھانا جو ہے وہ بنا کے لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اور اس میں اسپیشلی یہاں پہ آپ کے پروگرام سے ذکر کرتا چلوں کہ اس میں جو آٹا ہے وہ دیسی آٹا ہے جو ہم یوز کرتے ہیں نا، اور یہ پنجاب ڈیولپرز ان کی طرف سے یہ بہت بڑا ڈونیشن ہے ہماری فاؤنڈیشن کو، دیسی آٹے کا۔ خالد لنگڑیال صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو اس کی بہت زیادہ جزائے خیر دے، ان کی پوری جو ٹیم ہے ان پہ اپنا خاص کرم اور فضل فرمائے۔ اور یہ بہت بڑا ڈونیشن ہے کہ یہ دیسی آٹے کی جو روٹی وہ تیار کی جاتی ہے۔ خالد لنگڑیال صاحب کے ہم بھی شکر گزار ہیں کہ وہ جو ہے دیسی آٹا جو ہے ان کی العصمت فاؤنڈیشن کا جو دسترخوان ہے اس کو فراہم کر رہے ہیں۔ اور ماشاءاللہ جتنا آٹا وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سارا تقریباً میرا خیال ہے آج کل جو لوگ 900 1000 1100 اس طرح جو لوگ وہاں سے مستفید ہو رہے ہیں، تو جتنا آٹا وہاں پہ یوز ہوتا ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ پنجاب ڈیولپرز کی طرف سے جو ہے نا وہ ہمیں ڈونیشن میں ملتا ہے۔ اور اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر وہ روٹی اگر ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے تو پھر بھی دل کرتا ہے مزہ کھانے کا۔ تو دیسی آٹے کا کیا سین ہے؟ وہ چکی کا آٹا ہوتا ہے؟ چکی کا آٹا ہوتا ہے، چکی کا آٹا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ میں ایک اور آپ کے یہ پروگرام سے عرض کرتا چلوں کہ اس میں ایک اسپیشل چٹنی بنائی جاتی ہے جو دوپہر کو بھی اویلیبل ہوتی ہے، رات کو بھی اویلیبل ہوتی ہے۔ چٹنی کس چیز کی تیار کرتے ہیں؟ پودینے کی تیار کرتے ہیں؟ ہمارے نظر صاحب ہیں تو وہ تیار کرتے ہیں، وہ اس کے ماسٹر ہیں، وہ بڑی زبردست قسم کا ہوتا ہے۔ اگر کسی کو سالن یا اس طرح وہ چیز پسند نہ آئی تو لیکن چٹنی ضرور پسند آ جاتی ہے۔ اچھا، دوپہر کے کھانے کا وقت کتنے بجے سے لے کر کتنے بجے تک ہے؟ یہ جو دسترخوان کا ٹائمنگ ہے وہ دوپہر 12 بجے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور تقریباً اگر دن کو ریسٹ ہو بھی تو تقریباً 3 بجے سے 5-6 بجے تک، یا 4 بجے سے 5 بجے تک، یہ 2-3 گھنٹے کی ریسٹ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر رات 8 بجے تک مسلسل جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ تو وہاں پر کیا بیٹھنے کا بندوبست ہے؟ یہ جو گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز تھی، پہلے تو ہم نے وہاں پہ ٹیبل شیبل بڑے اچھے معاملات وہاں پہ سیٹ اپ تھے، تو یہ جس طرح یہ کرونا کرائسس میں گورنمنٹ کی طرف سے انسٹرکشنز آئی ہیں بالکل اسی کے مطابق ہم نے وہاں پہ ایک تو لائنیں لگائی ہیں، دوسرا 4-5 فٹ کا فاصلہ لوگوں کے درمیان جب وہ لینے آتے ہیں، تو اس میں پارسل کا ٹوٹل پارسل ہے، آج کل جو چل رہا ہے وہ ٹوٹل پارسل ہے، بیٹھنے کا انتظام کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے منع ہے وہ۔ اچھا، پارسل کا ریٹ جو ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہے اس سے کہ 20 روپے میں پارسل 20 روپے میں پارسل تیار کرتے ہیں؟ ٹوٹل 20 روپے میں۔ کتنی روٹیاں ہوتی ہیں اس میں 2 روٹیاں ہوتی ہے اور باقی ایک پلیٹ سالن ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے ساتھ چٹنی ایک چمچ اس میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، تو یہ پیسہ جو ہے سارا اتنا ہسپتال پر اور یہ جو لنگر خانہ آپ نے بنایا ہوا ہے، دسترخوان بنایا ہوا ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ خود لگا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ؟ دیکھیں، یہ جو اللہ رب العزت جو خلق خدا کی خدمت ہے، یہ معاملات اللہ رب العزت کی ذات خود چلانے والی ہے۔ اس میں بڑے بڑے ایسے نام بھی ہیں، جس طرح میں نے یہ پنجاب ڈیولپرز کا ذکر کیا، یقین کریں کہ یہ بہت بڑی ان کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہے، ہماری این جی او کو سپورٹ ہے، ان لوگوں کو سپورٹ ہے کہ جو وہاں سے کھانا کھاتے ہیں آ کے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے ہماری فاؤنڈیشنز کے ممبرز ہیں جو اس میں دل کھول کے جو ہے وہ عطیات اپنے دیتے ہیں، تو اور اس طرح کے دوست احباب ہیں جن کے سپورٹ کے ساتھ میں ان کا آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا کہ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کو توفیق دی ہوئی ہے اور وہ اس نیک کام میں جو ہے وہ اپنا بھرپور حصہ ڈال رہے ہیں، ان کے تعاون سے یہ سارے کام ہے۔
جی غلام باز صاحب آپ کے دوست ہیں، وہ آ گئے ہیں، کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ زندہ باد، اور صداقت رسول صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تابی شاہ صاحب ہیں، شاہ جی السلام علیکم، اور ساتھ وہ بھی یہ بھی کہہ رہے ہیں کچھ آواز کا مسئلہ چل رہا ہے، تھوڑا سا وہ کلیئر کر دیں۔ اچھا جی پروگرام کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اعجاز احمد ججوہ صاحب سے کویشچن کریں گے کہ کیا کردار ادا کرنا چاہیے آج کل مخیر حضرات کو لاک ڈاؤن کے حوالے سے خصوصی؟ دیکھیے ملک صاحب الحمدللہ اس ٹاپک پہ آج ہمارا میرے خیال میں چوتھا پروگرام ہے، تو آج میں 94 نیوز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسی منڈی بودین کی شخصیت جو سفید فوج افراد کے لیے خدمات سر انجام دے رہی ہیں، انہیں مدعو کیا۔ یہ ہیں وہ لوگ جو ہمارے نظریے کے مطابق کام کر رہے ہیں۔ جیسے میں نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا کہ کسی کو 1500 روپیہ دینا یا راشن دینا یا پیسے دینا، احسان جتلانا، یہ تو ایک عام سی بات ہے۔ وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں وہ پیسے نہ دیں، خیرات نہ دیں، ایسی سہولیات میسر کریں جہاں پہ لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہے اور ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ الحمدللہ آج لاک ڈاؤن میں ان کا یہ دسترخوان ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس سے عام آدمی مستفید ہو رہا ہے اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہو رہی۔ آج وہ 20 روپے دے کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اگر یہ پتہ چلا ہے وہاں پہ کوئی پابندی نہیں کہ ایک پارسل ہی دینا ہے، پرافٹ نو لاس میں بات کر لیتا ہوں کہ چلو ان کا نقصان بھی کوئی نہیں ہو رہا، نفع بھی نہیں ہو رہا، باقی اس میں محنت مزدوری ان کو ڈونیشن میں مل جاتی ہے، تو لانے والے کو یہ نہیں احساس ہوتا کہ مجھے یہ زکوٰۃ ملی ہے یا خیرات ملی ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں قیمتاً لے کے آیا ہوں۔ آج اس مہنگائی کے دور میں اگر یہ کام کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو خراج تحسین پیش کرنا پوری قوم کا حق بنتا ہے۔ بہت اچھا کردار ہے۔ ایسے وہ لوگ جن پر اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی کر رکھی ہے، وہ لوگ بھی ایسے پروجیکٹ شروع کریں۔ یہ کھانے کا کر رہے ہیں۔ ایک بندے نے، ہمارے دوست نے ایک سبزی کا پروجیکٹ ملک صاحب شروع کیا۔ اس نے ایک سٹال لگایا کہ جی 10 روپے کلو کے حساب سے ہم سبزی دیں گے، بے شک 100 روپے کے مارکیٹ میں مل رہی ہے، 50 کی مل رہی ہے، وہاں پہ 10 روپے کے حساب سے سبزی مل رہی ہے، ساتھ میں وہ اس نے لکھ دیا کہ دھنیا وغیرہ فری ملے گا۔ اگر حکومت پاکستان بھی ایسے پروجیکٹ شروع کرے، مثلا گندم پہ سبسڈی دے کے اس کا ریٹ کم کر دیتی ہے، دالوں پہ سبسڈی دے کے اس کا ریٹ کم کر دیتی ہے، تو اس میں مستحق بھی اور غیر مستحق بھی اگر وہ چیزیں لے جاتے ہیں تو میرے خیال میں سب کی عزت نفس محفوظ ہو جائے گی۔ اعجاز صاحب کو میں وہ عرض کرتا چلوں، وہ بات کر رہے تھے کہ نو لاس نو پرافٹ، نو لاس لیکن پرافٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس میں پرافٹ تو صحیح بات ہے نا جی، اللہ تعالیٰ جو اتنا پرافٹ ہے کہ ہماری سوچ بھی اس پرافٹ تک نہیں، کیونکہ اس کا وعدہ اللہ رب العزت کی ذات قرآن پاک میں فرما رہی ہے۔ جو شیطان ہے وہ کہتا ہے کہ شیطان یاد شیطان جو ہے وہ فقر کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ اللہ رب العزت کے رستے میں دیا تو یہ تمہارا مال کم ہو جائے گا۔ مختلف طریقے بہانوں کے ساتھ وہ روکتا ہے، لیکن ساتھ ہی آگے اللہ رب العزت کی ذات وعدہ فرماتی ہے کہ جو لوگ اللہ میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں میں ان کے رزق کو کئی گنا بڑھا دیتا ہوں، اور یہ پرافٹ ہی پرافٹ ہے۔ لاس والی اس میں بات جو ہے نا وہ نہیں۔ یہاں پر جو ہے ایک حدیث جو ہے وہ میں کوٹ کرنا چاہوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہر دن میں صبح کے وقت 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو نعمت بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کا مال تلف کر دے۔ تو یہ کیسے خیال آیا آپ کو یہ جو ہے اسپتال چلانے کا اور دسترخوان جو ہے وہ لانے کا، کس طرح اس طرف آ گیا؟ بات تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ اسٹارٹ کیا تھا تو میں ان کا ذکر کرنا یہاں پہ فخر کی بات سمجھتا ہوں کہ پہلے ہمارا یہاں پہ جس جگہ دسترخوان ابھی چل رہا ہے وہاں پہ کلینک تھا، ایک چھوٹا سا کلینک تھا، وہاں پہ ایک MBBS ڈاکٹر بیٹھتی تھی، ڈاکٹر انعام حسین صاحب۔ تو ہم سامنے شفٹ ہو گئے، سامنے والی بلڈنگ میں شفٹ ہو گئے،
اچھا جب وہ جگہ خالی ہوگی جہاں پہ پہلے کلینک تھا تو سارے دوست جتنے فاؤنڈیشن کے دوست تھے وہ سارے بیٹھے گپ شپ شروع ہوئی کہ یار یہ جگہ خالی ہو گئی ہے اب یہاں پہ کیا کیا جائے. تو مختار علی مانا صاحب ہمارے جی شفت آباد کے منڈی باؤدین کی بڑی مشہور معروف شخصیت ہے. اچھا انہوں نے الفاظ ادا کیے زبان سے کہ یار یہاں پہ آپ جو ہیں وہ ایک دسترخوان بنا دیں. کچھ دوستوں نے کہا کہ یار اس کو رینٹ آؤٹ کر کے جتنا کرایہ ملے آپ وہ کرایہ جو ہے فاؤنڈیشن کو جمع کرواتے رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے زبان سے جو لفظ ادا ہوئے وہ 1 سال ہو گیا الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور بڑے زبردست انداز میں یہ دسترخوان کے معاملات جو چل رہے ہیں ان کی زبان سے ادا ہونے تھے اور اللہ رب قبول ہوئے اور اس طرح جو ہے نا یہ معاملات جو ہے اس طرح سے سلسلہ وہ چل نکلا. مختار مانا صاحب کو اس کا وہ کریڈٹ دے رہے ہیں. تو یہ اسپتال کا جو ہے یہ رفائی کام کی طرف کس طرح آپ آئے یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ سر ایسے ہوا وہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ڈاکٹر عناب حسین صاحب انہوں نے ایک وہ پیشنٹ کو ڈرپ پاس کرنی تھی. تو سچویشن ملک صاحب یہ تھی وہاں پہ کلینک پہ کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی اسٹریچر تھا. کمرہ تو ہم نے وہ بنا دیا فاؤنڈیشن میں, ڈاکٹر صاحبہ کو بھی بٹھا دیا, میڈیسنس بھی آ گئی, لیکن پیشنٹ کو پاس کرنے کے لیے ڈرپ وہ اسٹینڈ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا اور اسٹریچر بھی نہیں تھا. اچھا پیشنٹ آ گیا, انہوں نے ڈرپ دیا پاس کرنی تھی, انہوں نے جناب وہ رسی کے ساتھ ڈرپ کو باندھا تو پیشنٹ کو پاس کر دیا. اور ساتھ انہوں نے جو کام کیا وہ آج بھی ہمیں بڑی اچھی طرح وہ نقش ہے ہمارے ذہنوں پہ کہ انہوں نے تصویر لے کے وہ جتنے ممبرز تھے ان کو واٹس ایپ کر دی. سارے لوگ اکٹھے ہوئے, کہا کہ یار یہ تو بڑی شرمندگی والی بات ہے کہ یار کہ یہ تو کام ہم کلینک بھی بنا دی ہے لیکن یہاں پہ کم از کم جو بیسک چیزیں ہیں انسٹرومنٹ ہے وہ تو ہونے چاہیے. اچھا وہ میں نے اور ڈاکٹر عباس صاحب بھی ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں. یہ ہمارے اس روئے رواں ہیں شروع سے پہلے دن سے جو ہے نا ڈاکٹر عباس صاحب بہت اچھے آدمی. میں اور ڈاکٹر عباس صاحب یہ ایک دوست میرے کوٹھیالے شیخا میں انہوں نے ہاسپٹل کو کلوز اپ کیا. انہوں نے کہا جی بھائی جان آپ آ جائیں جو چیز چاہیے آپ لے لیں. میں اور ڈاکٹر صاحب وہاں پہ ایک اسٹریچر لینے کے لیے گئے, ایک ڈرپ اسٹینڈ اور ایک اسٹریچر چلیں یاد جاتے ہیں وہ. لیکن جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ سچویشن ہی اس سے کے ساتھ بات کی, دوست بھی تھا, تو وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ سچویشن ہی بدل گئی. وہ کہتا ہے یار آپ سارا سامان جو ہاسپٹل میں نے کلوز کیا نا سارا کچھ لے دیں اور جب پرسن مرضی پیسے دے دیں اور جتنے مرضی. جب مرضی والی بات جو ہے نا وہ ہمیں زیادہ وہ ہے وہ پسند آئی. تو رمضان کی دن تھے یہ, تو ہم نے کہا چلیں ٹھیک ہے یہ انشاءاللہ رمضان کے بعد جو ہے آپ کو. تو وہ سارے معاملات اسی طرح وہ 2 ٹرک منگوائے, ایک اسٹریچر لینے کی اور 2 ٹرک کا سامان تھا وہ سارا منگوا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو ہے مدد شامل ہوگی نا. جب آپ نیک کوئی کام کرنے چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس میں اپنی جو ہے وہی میں کہتا ہوں کہ ملک صاحب یہ سارے معاملات جو ہے نا وہ اللہ رب العزت کی ذات جو بیٹھی ہے وہ سارے معاملات یہ ہمارے پاس کے نہیں ہیں کہ یار یہ چیزیں وہ چیزیں, وہ خود ہی اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے نا آپ خلوص نیت کے ساتھ کام کریں وہ خود اس میں برکت ڈالنے والی. اچھا میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مقصد کیا تھا پہلے دن آپ جو ہے اس رفائی کام میں کیسے آئے؟ کیا کوئی سیاست مطلب سیاست میں آنے کا ارادہ ہے, الیکشن لڑنے کا ارادہ ہے, یا کس طرح مطلب ہے یہ جو پہلے دن جو آپ نے ڈاکٹر وہ نام بتا رہے ہیں بٹھائی, تو کچھ نہ کچھ تو مقصد ہوگا, کیسے آئے اس میں یہ پہلے تو یہی تھا کہ چلیں ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ ہونا چاہیے. آپ کسی بھی پلیٹ فارم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں نا وہ آپ کو درس دیتا ہے نیکی کا بھلائی کا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم کا احسان ہے آپ پہ, ٹھیک ہے, کوئی بھی ہو, چاہے حقوق انسانی کا پلیٹ فارم ہو, چاہے لائنز کلب کا پلیٹ فارم ہو, چاہے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہو, ٹھیک ہے. جو پلیٹ فارم آپ کو اس چیز کی پریچ کرتا ہے کہ یار آپ خلق خدا کی خدمت کے لیے ورک کریں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پلیٹ فارم کا احسان ہے. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہم نے بنایا ہے کہ یار ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ہم اٹیچ ہو جائیں. وہ پلیٹ فارم آپ کو کچھ نہ کچھ جو معاملات جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آپ کو وہ دیتا رہتا ہے کہ یار یہ آپ پروگرام شروع کریں, یہ آپ جو ہے وہ کام شروع کریں. اچھا آپ یہ بتائیے اس میں یہ ہسپتال بنانے میں اور یہ دسترخوان چلانے میں مشکلات کیا پیش آئیں؟ مشکلات
تو میں سمجھتا ہوں مشکلات تو اس میں کچھ بھی نہیں، ایسا کوئی ایسا سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. باقی یہ معاملات یہی ہوتے ہیں کہ الحمدللہ شروع سے پہلے حقوق انسانی کے ساتھ ہم اٹیچ تھے، اس کے ساتھ ہم پراپرلی بڑا اچھا ورک کیا انہوں نے بھی حقوق انسانی ویلفیئر سوسائٹی میں. ہمارے جو ان کے پیرنٹس ہیں اعجاز جلوہ صاحب کے، ان کے ساتھ اٹیچمنٹ تھی ہمارے بزرگوں کی. تو اس حوالے سے ایک شروع سے یہ ایک وہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کوئی سچ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ جو ہم نے فیس کیا ہو، بلکہ یہ سارے رستے جو ہے نا وہ خود بخود بنتے جاتے ہیں. اور میں نے دیکھے ہیں کہ یہ رستے بنتے جو ہے نا یہ خود بخود سارے معاملات ہوتے گئے ہیں. پیغام کیا دیں گے اپنا آل عصمت فاؤنڈیشن کی طرف سے، اپنے دسترخوان کے حوالے سے اور اسپتال کے حوالے سے لوگوں کو کیا کہیں گے؟ ایک تو بات یہ ہے کہ جو ہم وہاں پہ آل عصمت فاؤنڈیشن کے زیر انتظام جو معاملات ہم وہاں پہ میڈیکل کے حوالے سے کر رہے ہیں، ایک تو اس پلیٹ فارم کے تھرو میں یہ دینا چاہوں گا پیغام کہ وہاں پہ جو ہم دے رہے ہیں سہولیات اس سے زیادہ لوگ مستفید ہوں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ پیغام. اس کے بعد بھی اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ عوام کو جو ہے وہ جاتا رہے، تاکہ ایک پیغام پہنچانے والے بھی اس کے رستے میں اتنا ہی ان لوگوں کے لیے ثواب ہے، اتنی محنت اور کاوش ہے جتنے لوگ اس کو ڈونیٹ کرتے ہیں. جی ہماری جو ہے نا وہ پروفیشنل جرنلسٹ کونسل ہے، اس کے جو ابھی تک ہیں 15 قومی اخبارات ہیں جو لاہور سے شائع ہوتے ہیں. انشاءاللہ میں یہ اس پلیٹ فارم سے اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا جو اخبار ہے آپ کی کوئی بھی خبر ہوگی وہ فری چلائے گا. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی کوریج دیں گے. جو بھی آپ کرتے ہیں، کیمپ لگاتے ہیں یا اسپتال میں کوئی ایسا آتا ہے یا اس کے حوالے سے جو آپ کا دسترخوان ہے، انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جو صحافی لحاظ سے ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے. اچھا ناظر صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کہ جو مفید حضرات ہیں ان کو ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، منڈی بودین کو آج ایک نہیں کم از کم 100 خرم سجاد امان کی ضرورت ہے. ان کے والد صاحب حقوق انسانی سوسائٹی کے سینئر ممبر اور مجلس عاملہ کے رکن تھے. ان کی حقوق انسانی سوسائٹی کے لیے الحمدللہ بیش بہا خدمات تھیں. ان کے بھی بہت زیادہ خدمات تھیں. آج بھی یہ حقوق انسانی کے اجلاس میں شریک ہوتے ہیں. یہ ٹیم تقریباً وہی ہے، ان کا جذبہ ہے، اور حقوق انسانی یہی چاہتی ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں پروموٹ ہوں. ہر ایک دوست، ہر ایک ممبر علیحدہ علیحدہ ایک جذبہ لے کر اس شہر کے لیے کام کرے. جس جذبے کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں، ان کا ایک پروجیکٹ میں جس کی تعریف نہ کروں تو میرے خیال میں اس وقت وہ بھی کمظرفی ہوگی. انہوں نے دسترخوان اور آل عصمت ہاسپٹل کے علاوہ ایک اس آبادی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی لگایا ہوا ہے، جہاں سے وہ علاقہ کا مکین صاف پانی جن کو مہیا ہو. اور ایک بات جو میں بار بار کہتا ہوں، آئیے ان کو دیکھیے. یہ جب گاؤں سے آتے ان کے والد صاحب اتنے امیر نہیں تھے. آج ان پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ کس کی برکت ہے کہ انہوں نے اپنی دولت کا استعمال ٹھیک کر لیا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تمہیں رزق کی کمی سے سامنا ہو جائے تو خدا سے تجارت کر لو. تم جب خدا کے راستے میں دو گے تو وہ 10 گنا تمہیں زیادہ دے گا دنیا میں، بلکہ 70 گنا تک دے گا. آج خرم سجاد امان آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہے. اس نے اللہ کی راہ میں اگر 100 روپیہ دیا ہے تو اللہ نے اس کو 7000 دیا ہے. آج اس نے ایک مقام بنایا ہے جہاں پہ کم از کم 2 سے 3 ہزار لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آؤ اپنا اپنا نام لے آؤ، اللہ کی رضا کے لیے آؤ، مخلوق خدا کے لیے آؤ، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کمر کس لو. تو انشاءاللہ نہ رزق کی کمی رہے گی نہ عزت کی کمی رہے گی. اچھا خرم بھائی، جب سے یہ آپ نے شروع کیا، ظاہری بات ہے یہاں پر پیسے تو آپ کے لگ رہے ہیں نا، دسترخوان پر بھی اسپتال ہو رہے ہیں، کیا کوئی عزت میں کمی آئی کہ اضافہ ہوا؟ کمی تو آ ہی نہیں سکتی. اللہ کی ذات جب بات کر رہی ہے تو اس میں یہ تو گارنٹی اللہ تعالیٰ کی ذات دے دی ہے نا
नहीं, आप ये पैगाम लोगों ये को देना है ना, आपने देखे ना, ये मैं आपको कि परेशान हो गए कि इतना पैसा लग रहा है कि अल्लाह ताला ने रिज़्क़ में इजाफा कर दिया। इस तरह की मैं बेशुमार मेरे पास वाक़यात हैं, यहाँ पे मैं वो जिक्र करना शुरू कर दूँ तो टाइम ख़त्म हो जाएगा प्रोग्राम का। ये अल्लाह ताला की बड़े वाज़ेह ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें आप देख रहे होते हैं। ये पिछले दिनों की बात है, मैं आपको बताऊँ, ये मदीना पाक में कुछ बिल्डिंग के मामला थे, तो वो होटल के मामला फाइनल हो गए। 26 तारीख को 26 फरवरी को हमने वो पेमेंट करनी थी होटल की, तो जब उसके पास पेमेंट लेके गए, पहले डन होगी सारी बातें, तो उसने इनकार कर दिया। 27 तारीख को ये लॉकडाउन शुरू हो गया। मैं कहता हूँ कि अगर 26 को हम पेमेंट कर देते तो 27 को जो जितनी पेमेंट थी 15 लाख 20 लाख जो भी थी वो सारे मामला वो फंस जाने थे, ज़ाया हो जानी थी। तो ये इस तरह की बेशुमार मामलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आपको आंखों से दिखाती है कि ये जब आप उसके रास्ते में आप करते हैं तो उसका वादा जो है कुरान पाक में, उसका वादा है कि उसको कई गुना उसको बढ़ा के आपको देता है। तो इसकी एक अपनी लज्जत है, अपना वो मामलात हैं कि जो चीज़ लोग करते हैं उनको उसी चीज़ का उसको एहसास को वही लोग बयान कर सकते हैं कि इसमें क्या लज्जत है, कितना इसमें तासीर है इसको रास्ते में खर्च करने। जी, कमेंट्स में शमसा चौधरी साहब साथ रही, हमारे हाजी इम्तियाज साहब हैं, मैंने देख लिया है, शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम। मदर इकबाल गोंदल साहब हैं, वो सबको सलाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब ने आपके लिए खुसूसी साहब सलाम भेजा है और दूसरे तमाम साथियों का, देखने वालों का शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, कोरोना के हवाले से लोगों को क्या पैगाम देंगे कि किस तरह इससे बचा जाए? देखिए, ये एक बड़ी मुश्किल की घड़ी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस बीमारी से तमाम मुसलमानों को महफूज रखे। तो इसमें सबसे मेन जो चीज़ है, देखें, इस्लाम हमें दर्स देता है कि आपका पड़ोसी, आप उसका सबसे पहले आप ख्याल रखें। बल्कि जितनी 40 तक वो तादाद बताई जाती है, तो इसमें ये देखें ज़्यादातर जो हमारे मुल्क की आबादी है वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो दिन को मजदूरी करते हैं और जो उससे जो इनकम होती है 500-700 हज़ार, उसके साथ उनका चूल्हा जो है वो डेली बेस पे चलता है। तो ये लॉकडाउन की वजह से ज़ाहिर है उनके ये मामला टोटल हो गए हैं। तो जितना हो सकता है, देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो मुसलमान भाई हैं इसमें इसार का जज्बा बहुत ज़्यादा है। हर बंदा अपनी अपनी जगह पे मामलात कर रहा है और ये करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और देखें, जो बंदा जहाँ पे है वो जितना किसी को बेनिफिट दे सकते हैं। मैं यहाँ पे एक अर्ज करता चलूँ कि एक बच्चा था, वो साहिल के किनारे, समंदर किनारे, वो मछलियाँ जब वो पानी उनको उठा के बाहर फेंकता है ना, तो वो जब पानी से बाहर होती हैं तो वो तड़पना शुरू कर देती हैं। तो एक मासूम बच्चा जिसकी उम्र बामुश्किल 9-10 साल का बच्चा था, तो वो उनकी तड़प को ना देख सका, तो उसने एक एक मछली को पकड़ के दरिया समंदर में उसको फेंक रहा है। तो एक जनरल वहां पे सगार लगाए, वो ये सारा मंजर वो देख रहा था कि हजारों लाखों की तादाद में मछलियां वो है वो साहिल पे वो तड़प रही हैं। तो वो कहता है कि 2-4 मछलियों को पकड़ के उठा के पानी में फेंकने से, उसके अल्फाज ये थे कि क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बच्चे ने जब मछली को उठा के सब पानी में उसको फेंके, और उसके अल्फाज ये थे कि किसी और को फर्क पड़े या ना पड़े, इसको तो फर्क पड़ेगा ना। जिस बंदे की आप तकलीफ का मदावा कर रहे हैं, उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं, किसी और को फर्क पड़े ना पड़े, कम अज कम उसको तो फर्क पड़ेगा ना। तो जितने मुसलमान भाई हैं जिनके ओस पड़ोस में जितना कर सकते हैं, और माशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा लोग जो है वो छुपा के ये मामला इस तरह अपने तौर पे कर रहे हैं, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है बहैसियत मुसलमान कि हम उन मुसलमान भाइयों का ख्याल रखें कि जिनका चूल्हा जो है वो जलना बंद हो गया। जी नाज़रीन, आपने सुना और देखा कि खुर्रम सज्जाद अवान साहब जो है वो किस तरह जो है अपना जो एक रफ़ाई अदारा जो है अल अस्मत फाउंडेशन चला रहे हैं। उसमें ये इन्होंने एक अस्पताल बनाया हुआ है जहाँ पे 50 रुपये में उस मरीज़ को चेकअप भी उसका होता है, और जो मेडिसिन अफोर्ड ना कर सकते हो उनको मेडिसिन भी दी जाती है, और साथ चाइल्ड स्पेशलिस्ट बैठते हैं, गायनाकोलॉजिस्ट बैठती हैं, और इनका टाइमिंग जो है वो दिन से लेकर शाम तक ही सबका चलता है। अल्ट्रासाउंड का सिस्टम भी मौजूद है, लैब
लैब भी मौजूद है और नॉर्मल डिलीवरी जो है वो 4500 रुपये में कर रहे हैं और ऑपरेशन जो है 10,500 रुपये में कर रहे हैं। और ये सारा मुझे बता रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास जो है बहुत अच्छा एक निज़ाम और सिस्टम है, कैंप भी लगाते हैं, इस तरह ये दस्तरखान चला रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि हमारे मंडी बहाउद्दीन में खुर्रम सजाद ऐवान साहब से बहुत कहीं ज़्यादा लोग अमीर मौजूद हैं। हमारे ज़िला की तादाद जो आबादी है वो लाखों में है, लेकिन अगर हमारे इस ज़िला के चंद दर्जन लोग भी खुर्रम सजाद ऐवान बन जाएं तो मैं ये कहूँगा कि 100% हमारे लोगों के जो है मसले मसाइल वो हल हो जाएंगे। तो हमारे जो इस 94 अदारे का और प्रोग्राम का मकसद सिर्फ यही है कि जो लोगों की फलाह के लिए काम करना। इसी के साथ मुझे मलिक रऊफ ज़ुबैर को 94 स्टूडियो से और खुर्रम सजाद ऐवान साहब को और इजाज़ अहमद जजुआ साहब को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।